आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मौजूदा हालात, कौमी सलामती को दरपेश खतरात, हमारे इख्तिलाफात और वाक़े करबला, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जिनके सजदों से मुनव्वर है जबीने आफताब, मेरे हरफों की इबादत उन खुदा वालों के नाम, मेरी शहरक का लहू नजर शहीदाने वफा, मेरे जज्बों की अकीदत करबला वालों के नाम। कहा जाता है कि 9/11 के बाद दुनिया बदल गई, एक लाइन खिंच गई, अमन पसंदों और शर पसंदों के दरमियान फर्क वाजे हो गया। दुनिया को जन्नत बनाने का आज़म रखने वालों, तरक्की देने वालों और दुनिया को तबाही के जहन्नुम में धकेलने वालों, आग, खाक और खून में लिपटा देखने की ख्वाहिश रखने वालों के दरमियान फर्क वाजे हो गया। लेकिन ये सच नहीं है, ये सच से इनकार है, ये तारीख से फरार है। सच ये है कि वाक़े करबला तारीख का वो मोड़ है जिसने हक और बातिल को बेनकाब कर दिया, जिसने रोशनी को तारीकी से जुदा कर दिया। अब एक तरफ हक है और दूसरी तरफ हक मिटाने वाले, एक तरफ सर झुकाने वाले हैं और दूसरी तरफ सर कटाने वाले। एक तरफ बादशाह की खुशनुदी का मरहला है, दूसरी तरफ अल्लाह की रजा करबला है। तारीख इंसानियत गवाह है कि हक और बातिल के दरमियान ता क़यामत सबसे वाज़ेह लकीर नवासे रसूल हुसैन इब्न अली ने अपने लहू से खींच दी है। अब इसी शहादत हुसैन को मिसाल बनाकर कश्मीर में भारतीय मुजालिम के सामने, फलस्तीन में इजरायली अज़ाइम के सामने, बल्कि दुनिया भर में हर जुल्म के सामने सर उठाकर जालिम को ललकार कर अपने लहू में डूबकर कस्में खाई जा रही हैं। साबित किया जा रहा है कि जालिम की किस्मत में, जुल्म के निजाम की किस्मत में सिर्फ और सिर्फ फना होना लिखा है, क्योंकि करबला आग पर भी चल सकती है, करबला अपने ही लहू से खेल सकती है, करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला तख्त ताज को गिरा सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अजीम वाकया, ये अजीम कुर्बानी, ये अजीम शहादत हमारी इज्तमाई जिंदगी, हमारे रवैयों पर असर अंदाज हो रहा है, या हमने इस अजीम याद को सिर्फ और सिर्फ मार्का खैर और शर के लिए रख लिया है? क्या वजह है कि आज हम जुड़ने के बजाय टूट रहे हैं और खुद को मजीद गैर महफूज समझ रहे हैं? आज प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मजहबी रहनुमा अल्लामा हसन जफर नकवी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ मजहबी रहनुमा अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मजहबी स्कॉलर औरिया मकबूल जान साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ राना मोहम्मद अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। राना अफजल साहब, जरा आपसे शुरू करते हैं। सर, वैसे तो हर मुहर्रम ही सख्त सिक्योरिटी के साए में गुजरता है, और क्यों गुजरता है इस पे जरा आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो पहले से ज्यादा मुख्तलिफ है, खतरनाक है, सीरियस है, तो क्या हमारी तैयारी पूरी है आइंदा आने वाले दिनों के लिए, और खास तौर पे 9-10 मुहर्रम के लिए, उसको मजीद महफूज और पुरअमन बनाने के लिए? शुक्रिया पारस, मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि 3 महीने पहले से चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में न सिर्फ सियासी नुमाइंदे बल्कि आईजी पुलिस, होम सेक्रेटरी और तमाम सीनियर अफसरों ने दौरा किया और मुहर्रम और हराम के जो इंतजामात हैं सिक्योरिटी के हवाले से उनका जायजा लिया। रूट्स के ऊपर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है। फिर हमारी जो सर, वैसे मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रही, मैं आपसे पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। यकीनन तमाम सूबाई हुकूमतों ने ऐसे ही इकदाम किए हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो सारों को एक जैसी इंस्ट्रक्शन देती है। बिल्कुल, आपकी जिम्मेदारी पूरा पाकिस्तान है ना सर? देखें, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है और सूबाई हुकूमतों को बिल्कुल ये इख्तियार दिया गया है कि अगर उनके पास कोई कमी है और मरकजी हुकूमत कोई रोल अदा कर सकती है
تو ہم بالکل اس کے لیے حاضر ہیں۔ رانا صاحب لیکن جن کوششوں کی آپ بات کر رہے ہیں سر، ہر دفعہ ایسی ہی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو کوششیں نا ان پہ سوالیہ نشان لگ جاتا ہے سر۔ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ میں جو 4 خواتین کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں ہم الرٹ ہیں، تو اس طرح کے واقعات ویسے ہوتے کیوں ہیں؟ اور محرم دیکھیں اچانک تو نہیں آ جاتا نا، تو محرم آنے سے پہلے ہی اس طرح کے واقعات کی، اس طرح کی چیزوں کی روک تھام کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جب بھی پاکستان میں مذہبی رسومات کا وقت آتا ہے، ہمارے جو دشمن ہیں، اور بالخاص آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ہے، دوسری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، وہ اس کو موقع غنیمت جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں لڑائی کھڑی کرنے کے لیے ایسی چیزوں کے وہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے اور اس کو ہم لوگ بڑا سیریسلی لیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو انیشیٹو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دشمن کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کہاں حملہ کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، تو یہ کبھی سیکیورٹی بریچ بھی ہو سکتی ہے۔ سر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پتہ اس طرح کے واقعات کا ہونا، بار بار ہونا یا ہوتے رہنا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے نا، اس کے تمام نکات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ آپ کو یاد ہے آرمی چیف نے تو کہا کہ فوج نے اپنے حصے کا کام کر دیا، لیکن سیولینز کے حصے کا کام ابھی باقی ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی کرنا ہے کام۔ دیکھیں، اس میں یہ کہوں گا کہ ہم جو ہمارے شیعہ علماء ہیں اور حضرات ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے ان کی مشاورت بھی لیتے ہیں کہ وہ کہاں پہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ ہماری اپنے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے۔ اس میں سر آپ نے جو بات کی کہ آپ مشورے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب بھی موجود ہیں، پھر آپ سنیے ذرا، ان سے پوچھ لیتے ہیں، شاید وہ آپ کو کوئی مشورہ دیں اس حوالے سے اور آپ لوگ ان پہ عمل کر سکیں اور اس سے بہتری ہو سکے۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، سر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں گے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ چونکہ سیکیورٹی آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں سخت کر دی جاتی ہے، موبائل فونز بند کر دیے جاتے ہیں، جلوسوں کے راستے میں کنٹینرز کھڑے کر دیے جاتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے ہم مسائل کو مینیج کر رہے ہیں، حل کر رہے ہیں، یا دبا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے بہن پارس، یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ میں خامخواہ میں ہی مخالفت برائے مخالفت کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ میں ایک حق دینا چاہتا ہوں، اور وہ حق ہے ان کا رانا ظہیر صاحب کا، کہ موجودہ وسائل جو ہمارے پاس ہیں صوبائی اور مرکزی حکومت کے پاس، ان میں اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے افسوسناک پہلو کیا ہے؟ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا محرم کے دوران؟ ایسا کیوں کہ ساری ایجنسیاں، سیکورٹی فورسز، ہم نے اسی پاکستان کو دیکھا ہے جہاں سب مسلمان مل کے، امام حسین صرف شیعوں کے تو نہیں ہے نا، اشرفی صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو انسانیت کی میراث ہے نا، اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، سب مل کر مناتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بھارت ایسے وقت میں فائدہ اٹھا رہا ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ میری فورسز جلوسوں کو سیکورٹی دینے کے لیے شہروں میں لگی ہوئی ہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت میری فورسز کی پوری توجہ سرحدوں پہ اس بزدل دشمن، وہ موذی دشمن جو گندی زبان ہمارے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں تو اپنی مجلسوں میں پڑھ رہا ہوں آج کل کہ ہم اپنا علم یا حضرت عباس کا علم اٹھا کے سرحدوں پہ جائیں گے لڑنے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف افسوس کی بات جو آپ نے اشارہ کیا پارس بہن، میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک شہید کا جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے معاشرے میں یہ بات سمجھ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں، عام انسان کے سامنے تو یہ خبر آتی ہے نا کہ 4 عورتوں کو شناخت کر کے مارا گیا بس میں۔ یہ کتنی ایک آپ دیکھیے نا کہ کیسی عجیب حیوانگی اور درندگی ہے۔ بے شک را کا ہاتھ ہے، بے شک را کے ایجنٹ ہیں، مگر جو استعمال ہوتا ہے نا، اندر جو ایلیمنٹ استعمال ہو رہا ہے، جیسے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی پکڑے گئے کل دادو میں 2 خودکش بمبار، یعنی جو بھی بہرحال خبر میڈیا کی ہے، پکڑے گئے ہیں، یا شکارپور میں ہوا یا بھی واہ کینٹ میں ہوا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنا بچپن دیکھا ہے، اپنی نوجوانی دیکھی ہے، کم از کم امام حسین کے نام پر تو کبھی یہ جھگڑا نہیں ہوتا تھا نا۔ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں علامہ صاحب، لیکن جس طرح ان مسائل کو ہم مینیج کر رہے ہیں یا ان کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا ایسا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے مسائل سر اٹھا ہی نہ سکیں؟ ہاں، میں یہ کہوں گا، یہ اب آپ نے بات کی، رانا ظہیر صاحب کو یہ مشورہ دوں گا، میرے بھائی ہیں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں۔ دیکھیے میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسے مواقع پہ صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت، ہماری جو چھوٹی چھوٹی مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں نا، ان مصلحتوں کا جب اب شکار ہو جاتے ہیں، اب دیکھیے اگر کوئی کلعدم تنظیم یا کلعدم رہنما ہو، کوئی بھی ہو، سیاسی ہو یا مذہبی ہو، میں بطور کلی بات کر رہا ہوں، کسی کی طرف کیچڑ بھی نہیں اچھالنا چاہتا، نہ کسی کو کوئی ٹارگٹ بنانا چاہتا ہوں، جو بھی ہو، آخر جب معلوم ہے آپ کے پاس لسٹیں موجود ہیں، آپ
क्यों उनको काबू में नहीं करते कि मुहर्रम से पहले से ऐसी फिजा बनाना शुरू कर दें? मैं थोड़ा सा आगे चलूंगी, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, लेकिन इसी पे एक जरा जवाब और दे दीजिए, फिर जरा औरिया साहब से इस पे उनकी भी राय मैं लूंगी कि सर देखें, जो मसलकी तफरीक है ना हमारे यहाँ वो है, और आप जानते हैं कि बहुत अरसे से है, लेकिन इसमें अब जो ये तशद्दुद का उनसर आ गया अल्लामा साहब, ये क्यों आया है, ये कैसे आया है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसमें किसकी कोताही है आपके ख्याल में? हाँ देखिए हम आपको बताएं, सीधी सी बात बताएं कि मसलक और ये जो फिरके हमारे यहाँ हैं, ये ज़ाहिर आज के पैदावार तो नहीं है ना, इनकी सदियों की एक तारीख है जी। ईसाइयों में भी है, वहाँ भी ये मसलक की लड़ाइयाँ और जंगें चली। हमारे यहाँ अब साफ वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है आपको, और यह मकबूल जान साहब भी तारीख के माशाल्लाह बहुत बड़े आलिम भी हैं, अशरफी साहब भी बैठे हैं, सब जानते हैं, पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था अगर ये सारे मकातिब मिलते नहीं। किसी ने पूछा था कायदे आज़म से आपका फिरका कौन सा है, अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा था। 65 की जंग का जज्बा जो उस सिनो साल के, मैं 5-6 साल का था जब, मुझे याद है, तो बड़ों को तो याद होगा कि जब हम एक नेशन थे ना शिया ना सुन्नी ना सूबाई ना लसानियत कुछ नहीं थी, तो देखिए आप हम किस तरह से खड़े हुए थे। ये 80 के बाद ये जब साम्राज्य के आपस में ये कोल्ड वार, जब दो ताकतें टकराई हैं, और वहां से मैं कितना डिटेल में कहां तक जा सकता हूं, तो बात की बात है साहब, यही बात जो आप हरबे को इस्तेमाल किया गया, एकदम तो नहीं हुआ ना, लेकिन अब इसी पे मैं जरा औरिया साहब से, अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई है तो जरा मैं आगे चलती हूँ। औरिया मकबूल जान साहब, अल्लामा साहब ने जो अभी बात की है, आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं सर, और क्या वजह लगती है औरिया साहब कि हमारे यहाँ रवादारी खत्म हो गई है, इंतहा पसंदी आ गई है? जाहिर है ये सब चीजें एक साथ तो नहीं हुई होंगी ना, लेकिन जब ये पौधा जड़ पकड़ रहा था, जब ये कैंसर बन रहा था, तो उस वक्त इसको खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं 100% मुत्तफिक हूँ अल्लामा साहब की बातों से। देखें, असल मसला ये है कि मुसलमान जो हैं जी उनको उनके मुश्तरका दुश्मन जो है ना, जो कि यहूद और नसारा है या हनूद हैं, उनके बारे में तसव्वुर नहीं दिया जाता कि तुम्हारा असल दुश्मन कौन है, इसलिए ये मुज्तमع नहीं होते और आपस की लड़ाई के अंदर जो पड़ जाते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ जितने भी मसालिक हैं, उनके बुनियादी हेडक्वार्टर जो हैं वो सारे के सारे भारत में मौजूद हैं। मसलन देवबंदियों का देवबंद जो है वो देवबंद का दिल्ली के पास कहीं है, बरेलियों का बरेली में है, ठीक, अहले तशय्यो का लखनऊ के अंदर है, वहां कभी ये झगड़े नहीं हुए, वहां कभी इस तरह की सूरत पेश नहीं। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर वो समझते हैं कि हम जब तक मुत्तहद नहीं होंगे इस हिंदुस्तान के अंदर हम जिंदा नहीं रह सकते, हम खड़े नहीं हो सकते। हमें पता, उन्हें वादे तौर पर दुश्मन का अंदाजा है, दुश्मन का पता है। पाकिस्तान के अंदर भी एक आप अंदाजा करें, जब तक हमें इस बात का एहसास था कि उम्मत वाहिदा क्या होती है, उम्मत मुसलमा क्या होती है, हम बिल्कुल ठीक ठाक, आप सोच नहीं सकते कि मेरा बचपन जिस सूरत हाल में गुजरा है, आप ये अल्लामा साहब यकीन कहेंगे कि मुल्तान शहर जो है उसके अंदर जितने भी ताज़ियत में अक्सरियत के लाइसेंस जो है सुन्नियों के पास थे, हालांकि वो ताज़िया जो थे वो मुहर्रम के निकला करते थे। बिल्कुल ऐसे देवबंद के अंदर 40 साल तक ताज़िया निकलता रहा है, और ये सब बंद के अंदर। लेकिन और ये साहब जरा ये समझाइए कि ये जो गलतियां हैं, ये जो खामियां हैं, ये जो कोताहियां हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये इनफरादी हैं या इज्तमाई हैं? इनका जो हल है वो हमें माशरे में ढूंढना है या मजहब में ढूंढना है? मिंबर और मेहराब से इस मसले का हल निकलेगा या सियासत के ऐवानों से, या इज्तमाई कोशिश होनी चाहिए? सबसे पहले तो जिम्मेदारी मिंबर महराब की है, और सच्ची बात यह है कि मुझे कहना पड़ता है कि मिंबर महराब ने इस आग के साथ खेला है। इन्होंने अपने ऐसे ऐसे जिन बना दिए हैं जो जिन अब इनकी गर्दन पे आके सवार हो गए। मैं आपको अर्ज करूं कि एक कितना आसान सी बात है कि 4 औरतें जो हैं ये वहां पर शहीद हुई थी, वहां पर साहब मतलब बेगुनाह शहीद है, तो कभी हो सकता है कि तमाम सुन्नी उलमा ये कहते हैं कि ये बेगुनाह मारी गई और तमाम उसूलों के तहत बेगुनाह मारी गई है, कल सुबह हम ऐसे वहां जनाजा पढ़ेंगे जैसे जुमे की नमाज पढ़ी जाती है। अगर कोई सुन्नी मारा जाता तो तशय्यो कहते हैं कि तुम ऐसे उसमें जाओ कि जैसे तुम किसी मजलिस के अंदर जाते हो। मैं आपको बताऊं 1 घंटे के अंदर ये सारा मामला खत्म हो जाता है। लेकिन मसला पता है क्या है कि हमें जाती अना रोकती है, हम नहीं चाहते, हम पुराने इतनी तवील अरसे से ये जो 80 की दिहाई के बाद हमने मसलक की जंग के अंदर हमने उसके अपनी रोटी रोजी लगा के हमने जो कुछ किया है, सच्ची बात है उलमा बहुत आसानी से। और ये साहब आपने मिंबर और मेहराब का कहा कि उनके वो इसके ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन कहीं से भी आपको थोड़ी बहुत संजीदगी नजर आई है सर? नहीं नजर आई तो क्यों नजर नहीं आई? और अगर कहीं से आपको थोड़ी बहुत आ गई है तो उसके असरात नजर क्यों नहीं आ रहे? फिर वही सवाल है, मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। ये
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی جو سیریس بات کرتا ہے نا اس قسم کی، اس بندے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اپنے اپنے مسالک میں چلے جائیں، آپ اندازہ کر لیں. میں جب یوٹیوب بھری پڑی ہوئی ہے، کوئی ایک اگر تشیع میں سے چاہتا ہے کہ نہیں ہم لوگ جو ہیں یہ مل کے رہنا چاہیے، تو اس کے خلاف بولنے والے اندر سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. کوئی دیوبند کے اندر ہے تو اس کے اندر بولنے والے، اس کی کھال کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں. کوئی بریلی کے اندر تو بریلی. یہ اندر سے ایسی بلٹ اپ ہوتی ہے. لیکن ان لوگوں کو اپنا نہیں چھوڑنا چاہیے. ان لوگوں کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ کام ہے ہی ان کا. اور یہ سب بنیادی طور پر ممبر رسول کا کام ہے. اسی پوائنٹ کو لے کے ذرا علامہ طاہر اشرفی صاحب کے پاس چلتے ہیں. علامہ طاہر اشرفی صاحب، سر یہ بھارت کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے نا اجت ڈوول، اس کا پاکستان کے بارے میں ایک فارمولا ہے جو بڑا مشہور ہے کہ پاکستان میں مسلکی، مذہبی اور فرقہ واریت، یہ جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں، ان سے پاکستان کو کمزور کیا جا سکتا ہے. اور علامہ طاہر اشرفی صاحب ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سازش کا شکار ہو رہے ہیں، آپ جیسے، علامہ حسن ظفر نقوی جیسے اور بھی بہت سے جید علماء کی موجودگی میں بھی. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے. اس بار الحمدللہ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر کسی جگہ پر کوئی کشیدگی نہیں ہے شیعہ سنی کے درمیان. میں اس بار کی نہیں، ہر بار کی بات کر رہی ہوں. میری عرض سن لیں. 2-3 سال سے پرائیویٹ سطح پہ حکومت سے ہٹ کے ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں. ایک ضابطہ اخلاق ہم نے مرتب کیا ہوا ہے، اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اب کچھ چیزیں حکومت کے کرنے کی ہے، کچھ چیزیں ہمارے کرنے کی ہے. اب حکومت کی جو چیزیں، میں کوئی رانا صاحب کو یا اس حکومت کی نہیں، نیشنل ایکشن پلان ہے پنجاب میں، اس پہ بہرحال پھر بھی بہت اچھا کوئی 50% کام ہوا ہوگا یا 60% ہوا ہوگا. باقی صوبوں میں کہیں آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کے ہاں پہلے تھے بیڈ طالبان، گڈ طالبان. اب آپ کے ہاں ہے بیڈ جو ہے کالعدم اور گڈ کالعدم. تو اب آپ جب تک آپ یہ رویہ نہیں بدلیں گے. علامہ صاحب مجھے ذرا ایک بات کلیئر کیجئے. آپ نے تو حکومت کے اوپر رکھ دیا اور حکومت سے ہم یہ پوچھتے ہیں، لیکن میں اب آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو ہمارے مذہبی طبقہ ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ بھی کہیں نہ کہیں دوسری طاقتوں کا، مفادات کا آلے کار ہے؟ چونکہ اکثر ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان 2 برادر ممالک کا میدان جنگ بنا ہوا ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں ایسی بات جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم اکٹھے کبھی نہ بیٹھتے. میرے لیے سعودی عرب محترم ہے اس لیے کہ میرے مقدسات وہاں پر ہے. اہل تشیع کے لیے ایران محترم ہے کہ ان کے مقدسات وہاں پر ہے. لیکن آپ کو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس وقت ہم بیٹھے ہیں جس دن میں یہ آپ کو تاریخ کا وہ دن بتانا چاہتا ہوں. میں بانی ممبر ہوں ملی یکجہتی کونسل کا، کہ جس دن 10-15 لاشیں اہل تشیع کی گری ہوئی تھی، 5-6 سنیوں کی گری ہوئی تھی، اس کے باوجود اکٹھے بیٹھے اور ایک ضابطہ طے کیا. آج بھی اس ضابطے پہ عمل کروانے کی ضرورت ہے. قوت نافذہ علماء کے پاس نہیں ہے. آپ تو اس تاثر کو رد کر رہے ہیں. ممبر کے پاس نہیں ہے. میں آپ اس تاثر کو رد کر رہے ہیں. میں ذرا رانا افضل صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا. میں ایک کامنٹ اس پہ اوریہ صاحب اور علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کا لینا چاہوں گی. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، یہ جو تاثر ہے، کیا آپ بھی اس تاثر کو رد کرتے ہیں کہ ہم کسی کا میدان جنگ نہیں ہیں، ہم کسی کے آلے کار نہیں ہیں سر؟ اور اگر یہ تاثر ہے تو اس کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ میں برملا میڈیا پر یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ میرے لیے سب سے پہلے میرا ملک ہے پاکستان. زبردست. اور یہاں سامراجی لڑائی ہو رہی ہے. یہاں 2 دوست ملکوں کی بات نہ کریں. یہاں یہود و نصارہ جو اوریہ مقبول جان صاحب نے کہا ہے، وہی یہ تاثر بھی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ 2 برادر ملک لڑ رہے ہیں. مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے میرا وطن ہے، میری سرحد ہے. میں سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے جان دینے اس پہ شارٹ کامنٹ آپ کا چاہیے تھا. آپ نے کہا کہ ملک سب سے پہلے اور سب کے لیے ہونا چاہیے. اوریہ صاحب، ملک سب سے پہلے ہونا چاہیے بالکل، اور ہے بھی، لیکن اس طرح کے جو مسائل ہیں سر، یہ ہماری سلامتی کے لیے کتنے خطرناک ہے؟ ذرا ایک آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجئے پلیز. دیکھیں، جو بڑا بھی ایڈمنسٹریشن میں رہا ہے، میں چونکہ 31-32 سال گزارے ہیں، اور مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ جو قاتل گروہ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ہماری صفوں کے اندر آ کے چھپ جاتا ہے. اور وہ جب چھپ جاتا ہے تو ہمارے ساتھ مل کے وہ ہم سے زیادہ ہماری عقیدت دکھاتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ اور اس کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے.
ہمارے علماء کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے, ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے. یہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ پہ جا کے ایسی حرکت کر کے ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے, اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں یا ہم اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر حکومت جو ہے اس کے ہاتھ میں تو اب حالت پتہ ہے کیا ہے. میں آپ کو ٹوٹل آپ کو اسٹرینتھ گن دوں نا, تو پورے پاکستان میں جو پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی تعداد ہے 3,75,000. ٹھیک ہے, اس میں سے 1,50,55,000 کے قریب وہ لوگ ہیں کہ جو بیٹمین لگے ہوئے ہیں, کو جو صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں, جو کسی کی وردی استری کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تقریباً 70-75,000 وہ ہیں جو VIP کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. 222 آپ کے پورے قصبے ہیں پورے ملک کے اندر, بڑے قصبے جہاں چھوٹے موٹے جلوس نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر 11 یا 12 سپاہی آتے ہیں آپ کے ہاتھ میں. یہ آپ کا کام ہے نیشن کے لیول پہ. ٹھیک, یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ یا تو آپ VIP ڈیوٹیاں بھی ختم کریں, یہ بیٹمین بھی ختم کریں. رانا افضل صاحب ذرا اس کا جواب دیں سر آپ ضرور, کیونکہ حکومت آپ ہیں اور آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے سر. جس طرح موجودہ حالات میں ابھی آپ نے سیاستدانوں کی APC بلائی ہے, تو کیا حکومت اس طرح تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کو بٹھا کر ایک واضح پیغام اس طرح سے نہیں دے سکتی ہے؟ دینا چاہیے نا, کیوں نہیں دے رہے سر آپ؟ دیکھیں, بالکل میں اتفاق کرتا ہوں جس چیز کی نشاندہی اوریہ جان مقبول صاحب نے کی ہے, یہ ریئلائزیشن نشاندہی سے آگے چلیں سر. نیشنل ایکشن پلان میں اس چیز کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے. نہ صرف تعداد کو بڑھانے کا ایشو ٹیک اپ کیا گیا ہے, بلکہ ان کی کوالٹی کو بڑھانے کے اوپر بھی. اب پنجاب نے بھی ایک اچھی تعداد کے اندر ایلیٹ فورس کے نئے جوان تیار کیے ہیں, اور پولیس کے اندر ایک چینج لے کے آ رہے ہیں, اور کافی ساری تبدیلیاں ہیں تھانوں کی مینجمنٹ میں اور سسٹم کی مینجمنٹ میں. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی جو آج آپ کے پاس ہمارے علماء بیٹھے ہیں, ان کی جو سوچ ہے یہ یقیناً پہلے سے بدلی بھی سوچ ہے, اور یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان سے. رانا صاحب, آپ ان علماء کو کب بلا رہے ہیں, کب ان کو بٹھا رہے ہیں, کب آپ یہ جو مختلف مذہبی حلقے ہیں ان کے ذریعے ایک میسج دے رہے ہیں؟ آپ کے شاید علم میں نہیں, ہر شہر کے اندر, ہر قصبے کے اندر, ہماری امن کمیٹیوں کے اندر یہ سارے علماء بیٹھتے ہیں, اور مل کے ایک اچھے ماحول کے اندر, اور جو ہمارا یہ اس قسم کے موقع ہوتے ہیں جیسے ابھی محرم الاحرام کا تیاری ہے, ان کو بیٹھتے ہیں, بڑی خوشی سے بیٹھ کے معاملات پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن پتہ ہے میرے علم میں یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک جو بڑے بڑے نام ہیں نا ان کو نہیں بلایا ہے. ابھی علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی کہہ رہے تھے نا, وہ بھی ریسپانسبلٹی حکومت کے اوپر ڈال رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود سب ضرور بیٹھتے ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے یہ کوشش ہونا چاہیے. جیسے آپ سیاستدانوں کی APC بلاتے ہیں تو وہ فائدہ مند ہوتی ہے نا, اس سے ایک میسج جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ پھر اگر ہر فقہ سے اپنے اپنے جو نمائندگی کا تعین ہو جائے کہ کون کون آئے گا, تو پھر ایک لمیٹڈ سرکل کے اندر ہر فقہ سے, ہر نقطہ نظر سے لوگ جب آپ کا بالکل بلانا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. بالکل تمام مکاتب فکر کی ہی بات ہو رہی ہے. کے لیول کے اوپر بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ معاملہ صوبائی لیول پہ تھا. کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا, میں ایک بات عرض کر دوں. جی طاہر اشرفی صاحب, میں ایک بات عرض کر دوں. یہ مرکز کی لیول پر تو نہیں ہوا, لیکن صوبوں کی لیول پر, بالخصوص میں چونکہ لاہور میں ہوں, صوبوں کی سطح پر علماء کی میٹنگیں حکومت نے بلائی ہیں, اور رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ صوبوں کا نہیں ہے, یہ تو رانا صاحب خود بھی پارلیمنٹ میں بول چکے ہیں ابھی 2 دن پہلے. ان کا غم بھی وہی ہے جو ہمارا غم ہے, کہ بھئی آپ اچھا کالعدم برا کالعدم سے باہر نکلیے. جو کالعدم آپ نے کر دیا, جس پر آپ نے پابندی لگا دی, پھر مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ پھر وہ دارالخلافہ میں کس طرح جلسے کرتے ہیں آکے. بالکل, لیکن ایک حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ رانا افضل صاحب حکومت میں ہوتے ہوئے علامہ طاہر اشرفی صاحب خود جواب مانگ رہے ہیں, وہ خود حکومت میں ہیں. جی علامہ صاحب, علامہ جی ہماری طرح بے بس ہے. جی میں رانا صاحب کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں جی, کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے دن سے یہی بات کریں, ہماری سوچ ابھی نہیں بدلی ہے. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو حکمران طبقے میں بیٹھے ہیں ان کی سوچ بدلے. میں آپ کو ابھی مثال دے رہا ہوں اسی سال کی, کہ میرے حلقہ سامعین میں آدھے کے قریب میرے اہل سنت بھائی ہوتے ہیں. علماء بھی تشریف لاتے ہیں, ٹی وی پہ میری شاید روز مجلس ایک چینل کوئی نشر کر رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. آپ کو حیرت ہوگی کہ فرقہ واریت پھیلانے والوں کی جو 291 کی لسٹ بنی,
اس میں تیسرے نمبر پہ میرا نام تھا. میں حیران ہو گیا. یعنی امن کی اور پیار کی محبت کی بات کرنا جو ہے جرم بن گیا. پھر انہیں خود شرمندگی ہوئی, میرا نام نکالا کہ یہ غلطی سے آ گیا تھا. اچھا اس میں مرحومین کے بھی نام تھے, وہ جو لسٹ بنی اس میں 30 سے 40 تک مرحومین کے بھی نام. تو میں حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آنکھ کان کھلے رکھیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں آپ کے پروگرام میں کتنے سال سے آ رہا ہوں, آپ میری گفتگو نہیں سنتے. پورا پاکستان میری گفتگو, میں وہی گفتگو کرتا ہوں جو میں اپنی مجلسوں میں پڑھتا ہوں. اب آپ یہ سوچیں کہ اب میں کیا سوچوں گا, میں یہ سوچوں گا کہ اس کا مطلب جو امن کی بات کرے گا وہ ان کو ناپسند ہے, جو پیار محبت کا پیغام دے گا وہی ناپسند ہو جائے گا. یہ عجیب مسئلہ ہے. رانا افضل صاحب, تو پھر حکومت کو واقعی اپنے آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے. اور سر ایک بات اور, یہ جو ریفارمز ریکمینڈ کی گئی ہیں رانا صاحب, اس پر سر کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ علماء ہیں وہ مخصوص دنوں میں ان پر مخصوص صوبوں میں ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے ان کے داخلے کے اوپر. ابھی بھی آپ دیکھیں پنجاب میں کوئی 55 علماء ہیں جن کے داخلے پر پابندی ہے, سندھ میں بھی ایسی ہی ایک ایکسرسائز کی گئی ہے. تو سر یہ صرف کچھ مخصوص دنوں کے لیے ہی کیوں, یہ عام دنوں کے لیے یہ کیوں نہیں ہے کہ جو شر پھیلاتے ہیں یا شر پھیلانے کا جن کی طرف سے خطرہ ہو؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے. دیکھیں پارس, یہ آپ تو عام اور خاص دنوں کی بات کر رہی ہیں. میرا خیال ہے یہ پابندی ہونی نہیں چاہیے, ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. دیکھیں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں سر, جن سے شرمندگی کا خوف ہو ان پر پابندی ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہم ان چیزوں کو سے باہر نکل آئیں. چند دن پہلے بڑے ہائی لیول کے اوپر پوری حکومت کے تمام جو ہماری حکومت کے لیولز ہیں, جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز, فوج, پولیٹیکل, ہمارا سارا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایک بڑی ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے, اور جن خدشات کا ذکر کیا گیا ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. آج پاکستان میں بہت بڑی چینج ہے. آج ہم ہر جو مسئلہ ہے اس کو اس کے صحیح پیرائی میں جو فنڈ سے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آج کے پاکستان کی خوبصورتی ہے. اور یہ صاحب جس چینج کا ذکر رانا افضل صاحب کر رہے ہیں, کیا وہ چینج آپ بھی دیکھ رہے ہیں سر؟ چونکہ نیشنل ایکشن پلان کی انہوں نے بار بار بات کی, تو یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ تاثر کیوں ہے جس کا مقصد انتہا پسندی, دہشت گردی اور فرقہ واریت کا خاتمہ تھا نا اور یہ صاحب, لیکن ان مقاصد کو پورا کرنا, اس کے مقاصد کو, یہ تو بڑے دور کی بات لگتی ہے سر اس کے ذریعے. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر اور پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک جہالت کا راج ہے. آپ کسی بھی ہوم سیکرٹری کو, کسی بھی آئی جی پولیس کو آپ بٹھا لیجئے اور سے پوچھئے کہ تشیع اور تسنع کے آپس کے اختلافات کیا ہیں اور کیسی صورتحال شروع ہوئی, اس کو بالکل پتہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ علامہ حسن ظفر نقوی کا نام جو ہے وہ چونکہ ایک حوالدار نے لکھا ہوتا ہے, اس حوالدار کے اوپر اس نے ڈی ایس پی نے اس کے آگے جا کے مثل بنائی ہوتی ہے, اس کو جا کے اس نے ایک جو اسپیشل برانچ کا بندہ ہوتا ہے اس نے انگریزی میں ٹرانسفر کیا ہوتا ہے, وہ لسٹ بنتے بنتے کنسالیڈیٹ ہوتی ہے اور شیڈول 4 بن جاتا ہے, فلانا بن جاتا ہے. یہ ٹوٹل قسم کی خانہ پوریاں ہیں. ہمارے ہاں کوئی اس قسم کی اسپیشلائز ایک ٹاسک فورس نہیں بنی کہ جس کے اندر کوئی اس بندے کا, آپ دیکھیں انگریز نے جب اس کو ختم کیا تھا, انگریز نے اس کو ختم بھی کیا تھا, انگریز نے شروع بھی کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ لکھنؤ کے اندر سب سے پہلے جب شیعہ سنی فساد ہوا ہے تو ہوتا یہ تھا کہ 10ویں محرم کا جلوس نکلتا تھا اور ایک دوسری سائڈ پہ لکھنؤ کے ایک سائڈ کے اوپر شان صحابہ کانفرنس ہو رہی ہوتی تھی. دونوں بالکل علیحدہ تھے. ڈپٹی کمشنر صاحب نے شرارت کر کے جلوس کو اس کا روٹ بدلا اور وہاں سے لے کے چلے گئے, جس کے اوپر فساد شروع ہوا. اب لیکن وہ لوگ تو کہ جان گئے تھے, اس لیے انہوں نے وہاں اس کو بہتر طور پہ ٹھیک کیا. وہ مشہور جو 1930 کا تبرہ ایجیٹیشن ہے, اس کو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے فیصلوں نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی, لیکن علماء ٹھیک تھے, وہ کر لیا. جانتے تھے وہ لوگ پاکستان کے, آپ ڈپٹی کمشنر کسی کو اٹھا لیجئے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سا فکرہ جو ہے وہ کس طرح آگ لگا سکتا ہے اور کون سا فکرہ جو ہے وہ آگ بجھا سکتا ہے. پھر کیسے حل ہوں گے سر؟ کیا ہم انہیں تسلیم کر لیں حوالداروں کے اوپر؟ اور یہ سب کیا ہم ان سب چیزوں کو تسلیم کر لیں کہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ سوچنا چاہیے, ایسے ہی ہوتا رہے گا سب, ایسے ہی چلتا رہے گا. ایسا نہیں چلنا چاہیے نا, ایسا نہیں چلنا چاہیے نہ کوئی ٹریننگ. دیکھیں صرف 10ویں محرم سے پہلے, اور یہ جان صاحب میرا سوال تو یہاں یہ ہوگا کہ یکم محرم سے پہلے آ کے ایک میٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ صاحب آپ سے رانا صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں, ذرا ان کا سوال آپ سن لیں پھر میں بریک لوں گی. جی رانا صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اوریہ صاحب کہ ہمارا یہ معاملہ ڈپٹی کمشنر کا کیا لیول ہے, وہ اس کے پاس حل کے لیے کیوں جاتا ہے؟ یہ معاملہ تو علماء کو بیٹھ کے ہی طے کر لینا چاہیے. ڈپٹی کمشنر کو تو ٹھیک ہے وہ وہاں پہ کرسی میز اور انتظام کرتا ہے, اس کو تو اس کمرے میں بیٹھنا نہیں چاہیے. یہ معاملات ہمارے علماء کو خود سیٹل کر لینے چاہیے.
ٹھیک، میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد پھر مزید بات کریں گے. رانا افضل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں سب سے پہلے یہی کہا تھا. جی آپ نے پروگرام میں شرکت کی. رانا افضل صاحب شکریہ آپ کا. لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا میں ذرا واقع کربلا کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، لیکن علامہ طاہر اشرفی صاحب ایک سوال آپ سے ذرا میں کرنا چاہ رہی ہوں اس پہ سر، کہ یہ جو مدارس ہیں ان کی ریفارمز، ان کو جدید طرز تعلیم سے ہم آہنگ کرنا اور نصاب کو اثر نو اس کی ترتیب دینا، علامہ طاہر اشرفی صاحب کیا یہ بہت مشکل کام ہے؟ کیونکہ ہمارا عزم بھی ہے، ہمارا ٹارگٹ بھی ہے، تو کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ اور اگر کر رہے ہیں تو بتائیے گا ذرا کچھ اس بارے میں. کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہو رہا ہے یہ کام ماشاءاللہ خود بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ مدارس جو ہے یہ تو تعلیم سے منسلک ہے نا. جب اس کو دیکھے گا وزیر داخلہ تو پھر یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ آج تک یہ حکومت لے لیں، اس سے پچھلی لے لیں، اس سے پچھلی لے لیں، یہ وزیر داخلہ صاحب مدارس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے چند لوگوں کو منتخب کر لیا ہے جو آپ کے ساتھ دائیں بائیں کھڑے ہو کے کہے جی ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت اعلیٰ. بھائی مدرسے والے سے پوچھو جو گلی مدرسے میں گلی محلے میں بیچارہ ٹگا اکٹھا کر کے اپنا علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں سر، یہ کہتے ہیں یہ جو مدارس ہیں نا یہ صرف تعلیم تک ہی محدود نہیں ہے، یہ امن و امان کے حوالے سے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں، اسی لیے ان کو وزیر داخلہ دیکھ رہے ہیں. بالکل غلط بات ہے. میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ وزارت تعلیم جو ہے وہ مدارس کو دیکھنا شروع کرے اور گراس روٹ لیول پر گلی محلے کے مدرسے تک آپ جو ہے پہنچے، اس سے کے ساتھ بات کرے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نے 4 5 6 پکڑ لیے ہیں ایلیٹ کلاس کے چند لوگ، اور آپ ان کو جو ہے بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں مدرسے کا مسئلہ حل ہو گیا. اس طرح مدرسے کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. مدرسے کا مسئلہ حل کرنا ہے تو گراس روٹ لیول پہ جائیے، اس سے بات کیجئے جو گلی محلے میں مدرسہ کھول کے بیٹھا ہے. اور یہ صاحب چونکہ مدارس کی بات ہوئی تو سر کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ جس کا دل چاہتا ہے وہ مدرسہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہاں پہ باقاعدہ تدریس کا عمل شروع ہوتا ہے، سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو پھر حکومت کو سر پتہ چلتا ہے، تو بلا خوف و خطر یہ لوگ اسی طرح کام کر لیتے ہیں، کوئی خوف محسوس نہیں کیا جاتا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پھر اچھا پارس ایک منٹ، کمپیٹنٹ ایڈمنسٹریشن کے سامنے یہی ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر تمام انگلش میڈیم سکول رجسٹرڈ ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک رجسٹریشن لیتا ہے، محکمہ تعلیم سے اجازت لیتا ہے. آپ سیکٹری ایجوکیشن کو میرے سامنے بٹھا دیں، اس کو واللہ کے پتا ہو کہ ان کا سلیبس کون سا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا وہ فیسیں کتنی لیتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہاں کتنے 2 نمبر قسم کے ٹیچر وہاں بھرتی ہوئے ہیں. یعنی جس کی رجسٹریشن یہ کر رہے ہوتے ہیں اور گزشتہ 20 سال سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو لوٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں، کھال ادھیڑ رہے ہوتے ہیں، ناکام ترین ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے. وہ ہم ان کمپیٹنٹ ایڈمنسٹریشن میں زندہ ہیں. وہ اگر ان کی رجسٹریشن کر لیں گے مدرسوں والوں کی تو کیا کر لیں گے جو باقی کو نہیں کر سکے. پہلی بات تو ایک یہ، یعنی حالت یہ ہے کہ ایون خواہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہو خواہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، جہاں ایک بی اے پاس یا ایم اے پاس سیکٹری ایجوکیشن جو ہے وہ وائس چانسلروں کو بھرتی کرنے کا رکاوٹ، اور یہ صاحب ریفارمز کے راستے میں رکاوٹ یہ مذہبی حلقے ہیں یا پھر یہ سیاسی لوگوں کی ول ہے؟ بس یہ ایک ون لائنر بتائیں پھر آگے چلتے ہیں. خود حکومت ہے. نہیں ان کمپیٹنس دیکھیں میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مدرسہ میں خواہ وہ شیعوں کا ہو و سنیوں کا ہو خواہ بریلوی دیوبندیوں کا ہو، مدرسہ میں ایک تصور بنا دیا گیا ہے. مدرسہ میں جو ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ ہمارے باقی سارے چیزوں سے زیادہ کمپیٹنٹ ایجوکیشن دی جاتی ہے. وہ اپنے بندے کو تاک کر کے بھیجتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے ان کو کس طرح آگے مین سٹریم میں لانا ہے. آپ کو پتہ ہے برصغیر پاک و ہند نے پہلا دینی مدرسہ 1781 میں لارڈ بینٹنگ نے کھولا تھا.
اس سے پہلے یہاں دینی مدرسے نہیں ہوتے تھے، مدرسہ رحیمیہ تھا، فرنگی محل تھا، وہ سارے کے سارے جو تھے اس میں دین اور دنیا کی تعلیم اکٹھی پڑھائی جاتی تھی، تھوڑی سی تفسیر بیضاوی ہوتی تھی، ساتھ حدیث کے اسباق ہوتے تھے، باقی سب فلسفہ ہوتا تھا، طب ہوتی تھی، جناغت ہوتی تھی، جغرافی ہوتی تھا، باقی چیزیں ہوتی تھی. ہم نے اس کو انگریز نے علیحدہ کیا، ہم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ علم سیکھے گا کون؟ یہ پاکستان کی بیوروکریسی سیکھے گی، یہ پولیٹیشین سیکھیں گے. جس ملک کے اندر آپ سوچیں کہ تربیلا ڈیم جتنا پیسہ اورنج ٹرین پہ خرچ ہو جائے، اس ملک کے اندر مدرسے میں روپیہ پیسہ کہاں سے آئے گا، خرچہ کہاں سے آئے گا، چیزیں کسے ہوں گی؟ بالکل صحیح مسائل ہیں اور ان کے حل کی بہت ضرورت بھی ہے. تھوڑا سا میں آگے چلتی ہوں. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، سر واقعہ کربلا ہماری تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ ہے، تو اس واقعے کو ہم اپنے آج سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ کیا واقعہ کربلا میں ہمیں احتساب کے لیے، انصاف کے لیے رہنمائی ملتی ہے؟ کیا واقعہ کربلا کی روشنی میں ایک لیڈرشپ کوالٹیز کے پیرامیٹر کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں اپنے آج کے لیے؟ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب دیکھیے، چند جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کربلا کی تفسیر بہت سارے پہلو لیے ہوئے ہیں، یعنی کئی پہلوؤں سے ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی، انفرادی بھی، حتیٰ کہ اقتصادی بھی، اخلاقی بھی. لیکن بطور کلی جب ہم کہتے ہیں نا کہ کربلا کا انقلاب، آج جیسے اپنی گفتگو اس چند جملوں کو سہارا چاہیے مجھے اقبال کے 2 اشعار پڑھ رہا ہوں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی، گیسوئے دجلہ و فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دین بت کدے تصورات. عشق الہی میں ڈوبا ہوا فرزند رسول، نواس رسول وہاں نہ شیعہ کے لیے آیا ہے نہ سنی کے لیے آیا ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ انسانیت کو قیامت تک کے لیے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کے جائے، بتا کے جائے کہ جابروں کے سامنے کس طرح قیام کیا جاتا ہے. وہ یہ بتا کے جا رہا ہے، قیامت تک کے لیے درس دے کے جا رہا ہے کہ صرف مسلمان نہیں، دنیا میں کہیں بھی مظلوم ہو، جب ظالموں سے مقابلہ ہو تو یہ کربلا قوت دیتی ہے، کربلا حوصلہ دیتی ہے، کربلا موت کے خوف کو دل سے نکال دیتی ہے، کربلا اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کا نام ہے، اپنے بچے، بال بچے. ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا پارس، مجھے بتائیے آج دنیا میں عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے؟ اگر کسی گاؤں دیہات میں بھی کسی خاندان کے عورتوں کو بازار میں لے آیا جائے، وہ کنویں میں کود جاتی ہیں، وہ مار دیتا ہے یا مر جاتا ہے. کائن عالمین میں رسول کے خاندان سے زیادہ معزز اور محترم خاندان کوئی نہیں ہے. یہ کتنا بڑا امتحان ہے سید الشہداء جو دے رہے ہیں کربلا میں، کہ رسول زادیاں بے پردہ بازاروں میں لائے جا رہی ہیں، لیکن حسین فرماتے رضن بے قضائہی و تسلیماً لامرہ. صرف حسین نہیں، وہ بیویاں بچے قیامت تک درس دے کے جا رہی ہیں کہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے. کاش کاش آج کا مسلمان یہ سمجھ لیتا کہ سب سے بڑی چیز ہے عشق الہی. جیسے حسین عشق الہی میں کھویا ہے، ایسے ہمیں حسین کے عشق میں کھونا پڑے گا اپنے مسائل کے. علامہ صاحب ایک بات ذرا اور بتائیے، کربلا پر بات ہو رہی ہے، کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، تو کربلا ایک ہے یا ہر دور کی ہے؟ کیا ہر مظلوم کی اپنی کربلا ہے اور کیا ہر دور کا یزید ہے؟ دیکھیے کربلا اب ایک استعارہ بن گئی. ظاہر ہے کہ جیسا سانحہ وہ ہو گیا وہ تو دوبارہ نہیں آ سکتا نا، لیکن کربلا استعارہ ایسے بن گئی کہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حالانکہ اس کا کربلا سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. سقراط کے مذہب کو کوئی نہیں پوچھتا، بلکہ یہ جانتے ہیں سب کہ سقراط جو تھا اس نے اپنے اصولوں کی خاطر زہر کا پیالہ پی لیا. میں یہی کہتا ہوں کہ اب کربلا استعارہ ہے، یعنی ہر زمانے میں کہا جاتا ہے نا کہ کلو ارضٍ کربلا کلو یومٍ عاشورہ، جہاں بھی ظالم اور مظلوم، یعنی مظلوم اور ظالم کی تفریق کا نام ہے، اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کربلا کے استعارے کو کہ عصر حاضر کی کربلا، عصر حاضر کا یزید. آج کی سامراجی طاقت ہے، جس سے مقبول جان صاحب نے بھی اور ہمارے اشرفی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اصل طاقتیں، اصل دشمن وہ سامراج، وہ یہود و نصارہ، وہ ہنود جو اصل دشمن ہے، ہر منبر اور محراب سے اسے پہچانوانے کی ضرورت ہے، اس دشمن کو پہچانوانے. آج کا جو یزید ہے. ٹھیک علامہ صاحب، علامہ طاہر اشرفی صاحب جو بات ہو رہی ہے، میں ذرا اسی پہ آپ سے بھی بچاؤں گی، آپ بھی اس پہ بات کریں کہ واقع کربلا کا پیغام انسانوں تک، مسلمانوں تک پہنچا ہے کیا؟ اس سے شوق شہادت، ذوق شہادت، طرز حکومت، رہبری، رہنمائی میں مدد مل سکی ہے علامہ طاہر اشرفی صاحب؟ سمجھتا ہوں کہ جو کربلا کا درس ہے، جو کربلا کا پیغام ہے،
जिस दिन उम्मत मुस्लिमा ने आज जो जिल्लत उम्मत पे मुसल्लत है, फलस्तीन से लेकर कश्मीर और शाम से यमन तक, जिस दिन उम्मत ने इस पैगाम को अपना लिया, हम मना रहे हैं, अपना नहीं रहे, जिस दिन अपना लिया हम इस जिल्लत से निकल आएंगे। और हम ही नहीं, जो भी सय्यदना इमाम हुसैन के पैगाम को ले लेगा वो इस दुनिया में भी कामयाब होगा, आगे भी कामयाब होगा। करबला का पैगाम क्या है? वहदत का पैगाम है। करबला का पैगाम क्या है? सय्यदना इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे नाना की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे नाना के दीन की अक़दार को तबाह किया जा रहा है, मैं इसके लिए निकला हूँ, एक अक़दार के लिए निकला हूँ, इक़्तिदार के लिए नहीं निकला हूँ। तो जो अभी आपने सवाल किया था अलामा साहब से भी कि क़यामत की सुबह तक करबला जो है वो जालिम जो है वो यजीदी कहलाता रहेगा और मजलूम जो है वो हुसैनी कहलाता रहेगा, और ये काफिला हुसैनी चलता रहेगा, काफिला यजीद भी चलेगा, वो जुल्म की दास्तान के साथ चलेगा, ये मजलूमियत की दास्तान के साथ चलेगा। ठीक। और ये साहब जी सर जरा टाइम अब थोड़ा सा कम रह गया है। और ये साहब ये जो बात हो रही है वाकई करबला की, हर कोई हक व बातिल के हवाले से करबला की एग्जाम्पल्स तो खूब देता है, लेकिन ये जो मिसालें हैं इसका अमली मुजाहिरा हमारे यहाँ पे नजर क्यों नहीं आता सर? सर इसी का तो देखें, अल्लामा इकबाल के उन्होंने बहुत खूबसूरत शेर पढ़े हैं। अल्लामा इकबाल के एक बहुत बड़े आशिक थे डॉक्टर शरीयती। डॉक्टर शरीयती की एक बहुत खूबसूरत तसनीफ है जो उन्होंने तशय्ये सफ़वी और तशय्ये अलवी में फ़र्क वादे किया है, और बड़ा कमाल फ़र्क है। वो कहते हैं तशय्ये अलवी जो है वो बेसिकली क़याम है, उसका रंग सुर्ख है, जबकि तशय्ये सफ़वी गिरिया है, और जो शख्स तशय्ये अलवी पे अमल करेगा वही सैयदना हुसैन का असल वारिस होगा। और उसका मतलब यह है कि आपने तागूत के मुकाबले खड़े होना है। 8 आयात हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर तागूत का जिक्र किया है, वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह। अब मसला पता है क्या है, हम तागूत के अंदर सरेंडर करते हैं और हम कहते हैं हम हुसैन के वारिस हम कैसे हो सकते हैं? आपके इर्द गिर्द यहूद और नसारा का तागूत है, हुनूद का तागूत है, आप उनके सामने कंप्रोमाइज करते हैं। रोज रात को खड़े होकर नमाज में पढ़ते हैं नखला और नत्र को मन यफ्तरुक, ए अल्लाह तेरे हम दीन के दुश्मनों से बाइकाट करते हैं, और सुबह उनके दरमियान बैठ रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। और सैयदना हुसैन की सुन्नत तो ये है कि अपने आप को सारे मुआशरे से अलग कर देना, और ताकि आप वाज़े मिसाल दें। असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत पर अमल करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हाथ के ऊपर अंगारा रख लेना, रसूल अकरम ने कहा है। और आज का अंगारा कोई नहीं रखता, जिस दिन अंगारा हमने रख लिया हमारे हालात बदल जाएंगे। अल्लाह ताला हमें रहनुमाई अता करे। बहुत शुक्रिया इस मामले में। और ये मकबूल जान साहब, अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत की। दुआ है कि मुहर्रम के आने वाले दिन अमन व अमान के लिए बेहतरीन मिसाल बनकर सामने आए। इंशाअल्लाह अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।